अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इमरान खान बिलाखिर तुरप का पत्ता सामने ले आए। रावलपिंडी में होने वाले जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने तमाम असेंबली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने दौर में ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने वालों से पूछता हूँ कि NRO देकर क्या मिला। ये भी कहा कि दिवालिया होने से बचने का वाहिद हल इलेक्शन है और तबाही से बेहतर है कि इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा ना रहूँ। ओलिया साहब, हुकूमत का कहना है कि असेंबलीज तोड़ने का ऐलान इमरान खान का एतराफ़ शिकस्त है। जब खान साहब की हुकूमत गई थी तो आपने ही कहा था कि इमरान खान सूबाई असेंबलीज तहलील कर देंगे, लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। तो इतने महीने किस बात का इंतज़ार था? देखिए, ये मेरा ख्याल है इमरान खान की बहुत शानदार किस्म की मूव है जो उन्होंने की है। 8 महीने से इमरान खान जो है वो वक्त के साथ साथ अपने आप को स्टेबल करता चला जा रहा है। इमरान खान ने सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर हल्ला बोलने की कोशिश की और उस वक्त आपको याद होगा कि उसने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया और उसके तकरीबन 16 के करीब MPs जो उसको छोड़ के चले गए थे, जो कि बेसिकली आज़ाद MPs थे, उनको उन्होंने डिसीट करवाया और फिर वहाँ इलेक्शन लड़ा। उन इलेक्शंस में जिस शिद्दत के साथ और जिस ताकत के साथ इमरान खान उभर के सामने आया है, आप सोच नहीं सकते कि हैरान हो जाएंगे कि वो लोग जो कि आज़ाद जीते थे, बाद में PTI में शामिल हुए, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी जो थी वो इमरान खान के यहाँ नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ PTI की अपनी कुव्वत भी नहीं थी, तब भी शिकस्त दे दी। फिर उसके बाद कौमी असम्बली के हलकों के अंदर भी उसने यही किया। उन्होंने देखा कि वो उनको 7 की 7 सीटें, उन्होंने बाकायदा सोचा कि कौन सी ऐसी सीटें जहाँ PTI सबसे कम मार्जिन की होती है, उसको भी उन्होंने वहाँ वो कर लिया। तो इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी को दिन ब दिन जो है वो आगे लेके जा रहा था और वो चाहता था कि किसी न किसी तौर पे ये 29 का जो दिन है ये गुजर जाए। अब ये जो ऐलान होने के बाद जो वैक्यूम आया है ना, ये वैक्यूम बड़ा कमाल होता है। इस वैक्यूम में होता है जो पुराना जाने वाले की लेगेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है और नया आने वाला ने अपनी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की होती। इसलिए जो है वो जो जैसे कहते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगरचे जो मर्जी कहते चले जाएं कि फरवरी से हमने छोड़ दिया हुआ है और ये कर दिया हुआ है, ये कोई यकीन नहीं करता और सबको ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। सिंपल सी बात है। अगर वो छोड़ दिया होता तो अब इस वक्त तक MQM और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें निकल गई होती, बाप पार्टी निकल गई होती, सबको पता है। और वो ये तकरीर करने के लिए बहुत शानदार चीज़ है। तो इमरान खान ने इस वक्त दो जो अहम तरीन चीज़ें, एक तो उसने कहा है कि हम वापस जा रहे हैं, एक शो ऑफ पावर एक हो गया। हेड एंड कोलिजन में होना यह था कि इमरान खान के बारे में होता यह था कि अगले कुछ अरसे के बाद फिर वो उसको अपने आप को असेंबल करता, सब कुछ करता, केसेस चलते, ये सुप्रीम कोर्ट का ये कर दिया तुमने, वो जो अभी जैसे चल रहा है कि आपने हुक्म नहीं माना। इमरान खान ने वहाँ पर एक और कमाल किया। एक चीज़ उन्होंने ये किया है कि हम असेंबलियों से जा रहे हैं, लेकिन फैसला बुनियादी तौर पे ये हुआ है कि KPK और पंजाब असेंबली जो है उससे वो उसको डिज़ोल्व करेंगे। असेंबलियों से जाएंगे, ये सिंध से जाएंगे और वहाँ पर उससे जाएंगे अपना गिलगित बल्तिस्तान से और इससे जाएंगे। बाकी जगह तो इनकी गवर्नमेंट, 2 जगह तो इनकी मुकम्मल गवर्नमेंट है अक्सरियत के साथ। असेंबली जब डिज़ोल्व की जाएगी तो फिर ये 5 साल के लिए इलेक्शन होंगे। ये 2 महीने के लिए 6 महीने तो नहीं होंगे। 5 years टर्म फॉर PTI इन पंजाब, 5 years टर्म फॉर PTI इन KPK। अब इस दौरान अगर अगले दिसंबर से पहले या अक्टूबर में या अगस्त में इलेक्शंस आते हैं तो 75% आबादी तो वोट नहीं दे रही होगी कम से कम प्रोविंशियल सीट्स के ऊपर। KPK में और पंजाब में तो इंटरिम गवर्नमेंट आ नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट मौजूद होगी। तो सिंध में और बलूचिस्तान में तो मुकाबला होगा सिर्फ और सिंपल। वो पंजाब वो फिर उसके ऊपर वो खुल के खेल सके। एक दूसरा, अगर ये इस्तीफा असेंबली डिसॉल्व हो जाती हैं और इलेक्शंस होते हैं तो तमाम नून लीग तो और पीपल्स पार्टी ये तो बैठी होगी फेडरल गवर्नमेंट में, वो कंपेन नहीं कर सके। ना शहबाज शरीफ कंपेन कर सकेगा, ना उसके वजीर कंपेन कर सकेंगे, ना बिलावल भुट्टो कंपेन कर। इमरान खान और उसकी पार्टी जो खुल के कंपेन करेगी। ठीक। और तीसरी इसके साथ जो अहम तरीन बात यह है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर बैकफुट पे वो चले जाएंगे और किसी तौर पर भी उनको वापस यहां पर आने के लिए रास्ता लेना पड़े नहीं मिलेगा। आप एक ही रास्ता रह जाता है कि वो करें नो कॉन्फिडेंस मूव। अब नो कॉन्फिडेंस दोनों जगह असेंबली में उनके स्पीकर्स बैठे हुए हैं, कहते हैं 15 दिन, अगले दिन वो इजलास बुलाए, अगले दिन वो वोटिंग करे और खत्म।
اور اس کے بعد نو کانفیڈنس اگلے دن اس کے ساتھ ایک گھنٹے کے بعد آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بری طرح اس وقت گورنمنٹ پر وہ بڑے جب مریم نواز اور رانا ثناءاللہ یہ اسمبلی توڑے اگلے دن الیکشن کروا دیں, یہ اسمبلی توڑے, اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا کیونکہ ان کو الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, اسلام آباد نہ جانے اور اسمبلی سے نکل جانے کا عمران خان کا فیصلہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا موو تھا؟ فرسٹ کلاس موو تھا. دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ دیکھیے کتنا اس نے احتیاط کے ساتھ چلا ہے. ایک لفظ نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ کو خفا کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا, مگر پھر بھی اپنا جو سٹانس اور پوزیشن تھا وہ انہوں نے برقرار رکھا. کہا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ سائفر کا جو ایشو ہے یہ کوئی ایک ہوکس تھا, میں نہیں مانتا کہ ایسٹ پاکستان میں جو ہوا ہے وہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے ہوا ہے, مگر کسی ادارے کے خلاف انہوں نے نہیں کیا. تو کانفرنٹیشن انہوں نے سگنل کر دیا ہے نئی لیڈرشپ کو کہ میں کانفرنٹیشن نہیں چاہتا, میں مارچ کو دھرنا نہیں بنانا چاہتا اور نہیں بنایا میں, اور میں نے ایک لفظ نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. مگر آپ کو میں جلدی سے میں بتاتا ہوں اس خوبی کیا ہے اس چال کا. دیکھیے وہ کیا بتانا چاہتا ہے دنیا کو, وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے مخالف دیکھو کس قسم کے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا وہ خریدے گئے تھے, دنیا کو پتا تھا خریدے گئے تھے, ہمارے آنکھوں کے سامنے بوریوں نوٹ کے اندر گئے تھے. اس طریقے سے انہوں نے مجھے نکالا. اور جب قوم میجورٹی واسٹ میجورٹی آف ملک کہتا ہے کہ الیکشن چاہیے, اس قسم کی حکومت ہمیں نامنظور ہے, وہ چمٹے ہوئے ہیں پاور کے لیے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوگا کیا ہوگے. پھر سب سے بڑی پارٹی 563 سیٹس ان کو ریزائن کر رہی ہے, اور پھر بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی نہیں رہتی اگر 563 سیٹس ایک پارٹی کا چلے جائے. لوگ کہتے ہیں کرو الیکشن, نئے لوگوں کو الیکٹ کرو یا پرانے کو کہو, ڈزنٹ میٹر, مگر الیکشن بڑا ضروری ہے. مگر ایک چیز ہے سسٹم کے بارے میں سوچئے. اب یہ میں اوریہ صاحب سے چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں بھی, اور یہ صاحب بات اصل یہ ہے کہ جب بائی الیکشنز آپ کو 2 مہینے کے اندر کرنا پڑتا ہے, کوئی لوگ اپنے سیٹس چھوڑ دیں تو وہ ٹھیک ہے, بائی الیکشنز ہوتے ہیں. اب 563 سیٹس کے لیے مانے جو ان کے ہیں 297 ہے پنجاب میں, 115 کے پی میں, 26 سندھ میں اور 2 بلوچستان اور 123 نیشنل اسمبلی میں. آپ مجھے بتائیں چلیے یہ الیکشنز بائی الیکشنز 2 مہینے میں ہو جائے گا, مگر 4 مہینے کے بعد تو ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑے گا, جنرل الیکشنز آ رہے ہیں. اچھا اس میں تو ہو نہیں سکتا. نہیں صاحب, قانون یہ ہے کہ اگر تو یہ بلوچستان اسمبلی سے استعفیٰ دیتے ہیں تو جتنی بھی ان کی 6-7 سیٹیں ہیں اس پہ بائی الیکشن ہوگا. اسی طرح سندھ اسمبلی میں آج انہوں نے استعفے دینے شروع کر دیے ہیں, وہاں تو ہوگا بائی الیکشن. لیکن پنجاب اور کے پی کے میں اگر یہ اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر, جو 48 آورز کے اندر ہو جاتی ہے, تو پھر وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ 5 سال کے لیے ہوں گے. اور یہ ایسا کیچ ہے کہ جس پہ سب ڈر گئے ہیں کہ اگر 5 سال کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دونوں جگہ آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر تو یہاں انٹرم گورنمنٹ بھی نہیں آ سکے گی. پھر تو یہ ایسی موو ہے جس سے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, بلکہ کانپے ٹانگ رہی ہیں, وہ والی صورتحال ہو گئی ہے کہ 5 یہ ہے اصل موو. تو یہاں تو پنجاب میں اور کے پی کے تبھی تو پرویز دائی نے بھی آج کہا ہے اور کل منہ سے بھی کہا تھا کہ ہم جب عمران خان کہے گا ہم اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. اور وہاں بھی یہاں انہوں نے کہا ہم نو کانفیڈنس موو لے کے آ رہے ہیں. اب نو کانفیڈنس موو کے لیے آپ کو بندے پورے کرنے کے پہلی بات تو یہ ہے. اور نو کانفیڈنس موو میں یا تو گورنر کہہ دے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں, تب بھی آپ کو بندے کریں. 190 اس وقت پنجاب میں ان کی اسٹرینتھ ہے, بندے پورے نہیں کر سکتے. 15 دن ڈیلے کر لیں گے زیادہ, 15 دن بھی. سبتین وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اپنا اسپیکر فوری طور پہ اگلے دن کہے گا آپ ووٹ کراؤ, ختم, اگلے دن ختم. اس طرح وہاں پر جو اسپیکر بیٹھا مشتاق غنی, وہ اگلے دن کہے گا ووٹ کراؤ, ختم. اس کے بعد پھر 1 گھنٹے میں بھی اگر وہ کہتے ہیں ڈیزالو ہو جاتی ہے اسمبلی. اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں
رائٹ. اور مزے کی بات 5 سال کے لیے پھر 5 سال کے لیے الیکشن ہوں گے, یہ بڑا کمال ہے. ایکسلنٹ, یہ زبردست, یہ کمال ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی اجازت کے بغیر وہ گورنرز رول بھی نہیں لگ سکتا. نہیں لگ سکتا, لگ سکتا ہے, بالکل نہیں لگ سکتا. نہیں لگ سکتا. پہلی بات ہے کہ ایمرجنسی نہیں, جب اسمبلی وجود میں نہ ہو تو قانون کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ 60 ڈیز کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں. وہ تو آپ کو کروانے ہی کروانے ہیں. اچھا ابھی تو آپ کی لولی لنگڑی حکومت ہے پنجاب میں, اب جب الیکشن ہو گئے تو پھر تو آپ کی پکی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئے گی, تو اس سے بھی اور ڈرتے ہیں خوف زدہ. تو وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ جب روزے بخشوانے گئے تھے اور نمازیں بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے کو پڑ گئے, یہ والی بات ہو گئی ہے. اچھا ہلالی صاحب, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کی طرف کیوں جانا چاہ رہی ہے. پہلے تو وہ یہی ایک آرگیومنٹ ان کے پاس تھا نا کہ عمران خان اگر انتخابات چاہ رہے ہیں تو وہ ساری اپنی اسمبلی سے استعفے دیں اور آ جائیں انتخابات میں. تو جب استعفے دینے کی بات کی تو اب وہ نو کانفیڈنس موشن لا رہے, تو بھاگ کیوں رہے انتخابات سے؟ نو کانفیڈنس موشن, زرداری صاحب پہنچ گئے نا لاہور, اور زرداری صاحب کس چیز کے ساتھ پہنچے ہیں؟ گونی بڑے بڑے بیگز کے ساتھ پہنچے ہوں گے. اچھا, تو میرے خیال میں یہ مشورہ, یہ تھاٹ آؤٹ موو تھا. مگر یہ جو اس نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو فورسٹال کر دیا ہے. یہ جو موو ہے عمران خان کا, یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بے شک الیکشن کروا لیں اسمبلیز کا, مگر 5 سال کے لیے 2/3 اسمبلی ملیں گے آپ کو کے پی میں اور پنجاب میں. یہ نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ کو آپ نو کانفیڈنس کر کے ختم کر دیتے ہیں اور کوئی بہانہ سے چلا سکتے ہیں. نو. تو میرے خیال میں اٹ واز ویل تھاٹ آؤٹ. واقعی سرپرائز تھا. میں حیران ہوں کہ اتنا دیر تک یہ سیکرٹ رہ سکا. میں حیران ہوں کہ اتنا اچھا یہ کیسے سیکرٹ رہ سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس لیے پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اور آپ کی ٹوپی, یو شوڈ ناٹ شیئر اے سیکرٹ ود یور ہیٹ, اس لیے کہ پھر وہ سیکرٹ نہیں رہتا. مگر پھر بھی ادھر کتنا سیکرٹ رہا. اچھا, اس میں راجہ صاحب انہوں نے ایک اور اچھی بات کیا ہے کہ عمران خان نے جلسے کے اندر کہا ہے ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پر اسمبلیوں سے انہیں استعفیٰ دینا ہے بلوچستان اور اس پہ اپنا سندھ سے, کیونکہ وہاں ان کی سیٹیں تھوڑی ہیں. یہ اس کے بارے میں تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا نا. انہوں نے کہا سسٹم سے آؤٹ ہو رہے ہیں, سسٹم سے پنجاب اور کے پی کے سے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں, اپنا اسمبلی کو ڈیزالو کر رہے ہیں, سارے کے سارے جائیں گے اور اسمبلی کو, اور یہ بڑا زبردست موو ہے. جی ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے. تو کریکٹ. اوریہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتحادی ہیں, اب صوبائی حکومتیں ہیں عمران خان کی جو کہ پرویز الہی کی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا کوئی مسئلہ؟ ویسے تو پرویز الہی نے کہہ دیا ابھی ویڈیو پیغام میں کہ پنجاب حکومت عمران خان کی ضمانت ہے. عمران خان کا کوئی بھی اتحادی اس وقت یہ رسک نہیں لے سکتا کہ عمران خان کو چھوڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا الیکشن اس کے ہاتھ سے گیا. اگر آج پرویز الہی عمران خان کو چھوڑتا ہے تو میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے پتا ہے گجرات کے اندر وہ سوچ نہیں سکتا اگلے کئی سال. اور یہ سب پرویز الہی صاحب کیوں کمپرومائز کریں گے, کیوں کمپرومائز کریں گے پرویز الہی اس بات پہ؟ نہیں, کس بات پہ؟ اپنی سی ایم شپ چھوڑنے پہ. نہیں, سی ایم شپ تو کہتا ہے بونس میں ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ وہ آئندہ آنے میں اس کو بینیفٹ مل رہا ہے, اگر وہ اگلے 5 سال کے لیے آ رہا ہے تو وہ 3 مہینے کے لیے کیوں سیکریفائز کرے گا؟ سمپل ایک. اچھا, دوسری ایک اور بات بتاؤں میں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک اور لالی صاحب بڑا مزدار ٹائم چنا ہے. اس وقت پرویز الہی کو گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. انٹرم گورنمنٹ شفٹ ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی شفٹنگ ہو رہی ہے. اس وقت وہ ان کو کوئی وہ بہت شاندار ٹائم ہے. اس وقت یہ ہے کہ جو نئی جو لوگ ہیں نا وہ ابھی آئے نہیں ہیں, پرانا جو ہے وہ لیم ڈک ہو چکا ہوا ہے. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں کہ بھئی کرو یا نہ کرو. اس دوران اگر 1-2 دن کے اندر جو یہ انتہائی شاندار ٹائمنگ, وہ ویسے کہتے ہیں بہترین ٹائمنگ, اس سے بہتر ٹائمنگ ہو نہیں سکتی. اور سب کو پتا ہے کہ نئی گورنمنٹ جب آئے گی اگلے 10-15 دن بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے 10-15 دن میں پتا چلے گا ڈی جی آئی ایس آئی کون آتا ہے, ڈی جی ایم آئی کون آتا ہے, کور کمانڈرز کیسے بدلیں گے, چیزیں کیسے. وہاں سے اندازہ ہوگا 15 دن کے اندر کہ اگلے جو چیف آف آرمی سٹاف آیا ہے وہ کیا چاہتا ہے, اس کی کیا انکلینیشنز ہیں, کیا چیزیں. ابھی تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پرانا دوستی ہے, فلانی دوستی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکمرانی, اس میں دوستی موستی نہیں. جی جی لالی صاحب. یا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بڑے کلیورلی انہوں نے اپنے پارٹی اور اپنے پارٹی کے جو سی ایمز ہیں ان کو کہا ہے, کہہ دیا ہے کہ میں ان سے کنسلٹ کروں گا. وقت دیا ہے.
اپنے آپ کے لیے وقت دیا ہے, اور نئی لیڈرشپ جو آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, انہوں ان کے لیے بھی وقت دیا ہے اور بڑا زبردست سگنل کیا ہے, میں نہیں لڑنا چاہتا, میں کنفرنٹیشن نہیں چاہتا, آپ میرے فوج ہیں, میں دھرنا نہیں دے رہا ہوں, میں اسلام آباد نہیں آ رہا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے, مگر ساتھ ساتھ پرنسپل پہ میں اپنا پوزیشن قائم رکھا ہوں. میرے ساتھ جو ہوا تھا غلط ہوا تھا, اور جو پریویس لیڈرشپ تھی انہوں نے جو بات کی ہے اپنی آخری تقریر پہ وہ غلط تھا. کیوں؟ انہوں نے پھر بتا دیا. آئی تھنک اٹ واز ہینڈلڈ ویری میچورلی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو کل سے بھی اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی 22 سالہ تاریخ نے پہلی شاندار پولیٹیکل موو, اگرچہ کہ اس نے اس سارے عرصے کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے پولیٹیکلی اس کو کسی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوا, الٹا جن لوگوں نے اس کے خلاف جو کچھ کیا ہے وہ اس کے حق میں گیا ہے. آپ دیکھیں, اس کے خلاف کیسز بنائے وہ اس کے حق میں گئے, اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا وہ اس کے حق میں گیا. اب آپ خود سوچیں کہ عمران خان اس وقت جلسے کر رہا ہے, پبلک میں آ رہا ہے, اور پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹی وی کی پریس کانفرنسیں کر رہی ہے. یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اپنا جسے کہتے ہیں نا دیوار سے لگا دینا, کہ وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں, جس وقت وہ جلسہ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک پریس کانفرنس بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں, ایک وزیر اطلاعات آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک میں نہیں آ پا رہے. اگر آپ پبلک میں آنے کے قابل ہوتے تو اس کے مقابلے میں جلسہ کرتے, اس کے مقابلے میں اور ریلی نکالتے, کچھ کرتے, نہیں کر پا رہے. اسی لیے اور دوسری جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک رجیم چینج ہماری ہوئی تھی اور ایک رجیم چینج اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رجیم چینج کے بعد میرا کنفرنٹریشن ختم. اب وہ آئندہ دیکھیں. اب ایک اور بات ہلال صاحب آپ بھی رہے ہیں, یہ تھوڑا عرصہ لگتا ہے کسی نئی رجیم کو آنے کے لیے, اور اس دوران کوئی بھی اپنے طور پہ ایکشن نہیں کر رہا ہوتا, کہیں غلط نہ پڑ جائے. خواہ وہ بڑے سے بڑے لیول کا بندہ بھی ہو, وہ کہتا ہے اس کو دیکھو یہ کیا چاہ رہا ہے, اور خاص طور پہ پولیٹیکل لیول پہ تو کوئی بھی سٹیپ نہیں لیتا, کیونکہ کل کو الٹا پڑ سکتا ہے. تو اس وقت اصل مطلب سٹینڈ سٹل ہے, اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ کتنی گمبھیر ہے. اس وقت اگر ہم نے کچھ بھی کیا تو مسئلہ بن جائے گا. ایک ہی حل, اب ایک کنسنسس سا ہو چکا ہوا ہے کہ ایک ہی حل ہے اس ملک کا, کہ یہاں اس وقت ایک پاپولر لیڈرشپ چاہیے جس کے کہنے کے اوپر لوگ جو ہے روکھی سوکھی کھا سکیں, جس کو اعتماد کرتے ہوئے لوگ جو ہے برداشت کر سکے کو تھوڑا سا. یہی ایک حل ہے, اور کوئی حل نظر نہیں آتا. ناظرین, عمران خان کے اس پولیٹیکل کے محرکات کیا ہیں اور اب سیاست کس طرف جا رہی ہے, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, بات ہو رہی تھی عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کی. انہوں نے گزشتہ روز اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا, جس کے بعد ایک نئی سیاسی بحث کا آغاز ہو چکا ہے. اوریہ صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. اس سے پہلے ہلالی صاحب کی جانب ایک اہم کوشچن میں پٹ کرنا چاہتی ہوں. ہلالی صاحب, بالفرض حکومت اگر جلد انتخابات کرانے پر راضی ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں کتنے مہینے لگ سکتے ہیں؟ اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے 3 مہینے تک ایک عبوری گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اور یہ عبوری گورنمنٹ کتنی جلدی بنتی ہے, کتنا جلدی, 2 ہفتے 3 ہفتے میں بن جانا چاہیے. اس کے بعد 3 مہینے 4 مہینے کے اندر الیکشنز شیڈیول ہو جانا چاہیے میکسیمم. اور دیکھیے, یہ تو 3 مہینے از اے میکسیمم. اس سے پہلے اگر ہو جائے, ان کو تو پتا ہے یہ الیکشن کمشنر کو کہ یہ ہونے والے ہیں اگست میں, دے مسٹ ٹیک پلیس. تو اس سے پہلے ان لوگوں کی تیاری ہونی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں 6 مہینے پہلے ان کو جا کے کہنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ وی آر ریڈی, آپ کی مرضی ہے, آپ کب کریں. شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں دیکھنا ہے الیکشن. وائی ناٹ انڈیڈ. اور دوسری بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب دیکھیے عمران خان نے ویری کلیورلی کہہ دیا ہے, چالاکی سے کہہ دیا, چالاکی مانے اچھی طرح چالاکی نہیں جو بہت زیادہ, کہ دیکھیے میں نے آپ کو سب چیز جو آپ چاہتے تھے میں نے نیو لیڈرشپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کر دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, کچھ لوگ ہیں ادھر
جن کے خلاف بڑے ریزرویشنز ہیں میرے پارٹی میں اور شاید پبلک میں بھی, ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا مانے کہ اب آپ کا the ball is in your court, اب آپ کر کے تھوڑا ریسپروکیٹ کریں, مجھے بتائیں کہ گڈ ول جیسچرز جو میں نے اتنے کیے ہیں آپ کے طرف سے کیا ہے, آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا, مجھے اتنی یہ نہیں ہے ان دی اسٹیبلشمنٹ کہ میں کہہ سکوں کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا, مگر اتنا تو سب کو پتا ہے کہ ہر چیف جو آتا ہے وہ اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے. اوریہ صاحب, یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ عمران خان کو الیکشن کی اتنی جلدی کیوں ہے, اور انتخابات اگر مقررہ آئینی مدت کے بعد ہوتے ہیں تو اس میں عمران خان یا ان کی پارٹی کو کس نقصان کا خدشہ ہے؟ بلکہ دیکھا جائے تو جتنا بھی فائدہ ہو رہا ہے وہ خان صاحب کو ہی ہو رہا ہے. دیکھیں, عمران خان نے خود تقریر میں ایک فقرہ بولا کہ الیکشن بے شک 9 مہینے بعد ہوں, لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات. دیکھیں, وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے بلی کو اور چوہے کو, جب وہ بلی چوہے کو پکڑتی ہے تو کھیل رہی ہوتی ہے, عمران خان بالکل اس طرح کھیل رہا ہے اس وقت. آپ خود دیکھیں, یہ آ رہا ہے, وہ تیاری ہو رہی ہے, وہ کنٹینر لگ رہے ہیں, دنیا جان اکٹھی ہو رہی ہے, شور مچ رہا ہے, وہ مر رہا ہے, سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں پول. میں حیران ہوتا ہوں اس پولیٹیکل موو کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ اس وقت الیکشنز میں وہ چلا جاتا ہے اور اسمبلی توڑ دیتا ہے, جتنا وہ دیر کرے گا وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کتنی دیر وہ, اگر وہ اس وقت اسمبلیاں توڑ دیتا ہے تو یہ دونوں صوبے جو ہیں, ان دونوں صوبوں میں اس کی گورنمنٹ بن جاتی ہے, اور دونوں صوبوں میں گورنمنٹ وہ بنے گی جو اسٹرانگسٹ پاسبل گورنمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں قانون 60 دن ہوتے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ کے 60 days ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. اچھا, دن دونوں گورنمنٹ میں ابھی مشورہ کس کا ہوگا؟ عمران خان کا ہوگا اور لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہوگا. ان دونوں کی کنسنسس بنے گا, نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ میں جائے گا. تو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے جو الیکشن کرواتی ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں وزیر اعظم صرف دورے کیا کرتا ہے, ٹھیک. تو باقی ساری جگہ, یعنی سندھ بلوچستان میں بھی اپوزیشن میں عمران خان کا لیڈر اپوزیشن ہے, سندھ میں بھی لیڈر اپوزیشن کے پاس ہے, یہاں پہ لیڈر آف ہاؤس ان کے پاس ہے, ان کی مرضی سے گورنمنٹ بنے گی. تو اگر چاروں صوبوں میں عمران خان کی مرضی سے یعنی اس کی کانسنٹ ساتھ شامل ہوگی, وہ بنیں گے کیئر ٹیکر, تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر پنجاب اس میں ہوتا ہے تب تو بہت ہی آسان ہے نا, تو پیچھے 2 صوبے اور قومی اسمبلی رہے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور اس کے بعد کے پی کے میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کے تحت الیکشن ہوں گے. اس سے وہ تھر کانپ رہے ہیں کل کے کہ اگر اس کی جگہ الیکشن شروع ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ گورنر راج لگانے کی کوشش کریں, وہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پروونشل اسمبلی کے اپروول لینی پڑتی ہے, ایمرجنسی کو سچویشن موجود نہیں ہے, پروونشل اسمبلی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کے بعد آپ کو صدر جو ہے اس کو دیکھے گا کہ کیا صورت ہے. آرٹیکل بڑے کلیئر ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ نے جو انہوں نے خود مل کے بنائی تھی, رضا ربانی صاحب اور یہ وہ اور نواز شریف لوگ ہیں, یہ انہوں نے خود گلے میں ان کے پھندا آ چکا ہوا ہے کہ اس گلے کے پھندے میں فیڈرل گورنمنٹ کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی, نہ فنڈز کے حساب سے, نہ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے, نہ کسی اور چیز. سارا کچھ پروونشل گورنمنٹس کے پاس جا چکا ہوا ہے, اور آپ تو ادھر بیسیکلی ایک امبریلا رہ گئے, ایک چھتری ہے چھوٹی سی پڑی ہوئی ہے. یہ ہے اصل بیسیکلی سچویشن. ہلالی صاحب, آپ کے نظر میں حکومت کو آئیڈیلی اب کیا کرنا چاہیے کہ سیاست سے ہٹ کے کچھ معیشت کا سوچا جائے, کچھ ملکی حالات کا سوچا جائے, عوام کا سوچا جائے؟ دیکھیے, یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. پہلے تو میں آپ کو, یا میرے خیال میں ہمارے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نیگوشیشنز ہو رہے ہیں آئی ایم ایف تو اب پاکستان کے لیے اٹ از دا لاسٹ ریزورٹ, اور کوئی ہے نہیں. ان کے ساتھ کس طریقے سے نیگوشیشنز ہو رہے ہیں اور ان کا سٹانس کیا ہے؟ دیکھیے, انہوں نے تو سیدھا بات, یہ جو ان کی ریپریزنٹیٹیو ہے ادھر تقریر اس نے کیا تھا, کچھ انڈیکیشنز تھے مگر ہم سب کو پتہ چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے سے اور پیسے مانگ رہے ہو, 1.3 بلین ہم ٹرانچ دینے کے لیے تیار ہے, مگر خدا کے لیے تم لوگ وہ امپلیمنٹ کرو جس کے بارے میں تم نے وعدہ کیا ہے ہمیں, نیملی جنرل سیلز ٹیکس 600 بلین کا, نیملی کہ وہ 9% ہے اس وقت آپ کا جی ڈی پی ٹو ٹیکس ٹو جی ڈی پی, کم سے کم 11% کریں. یہ بڑا انہیلتھی ہے. اس پہ آپ نے وعدہ کیا ہے مگر کچھ نہیں کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں, اچھا ڈیمیج اتنا ہوا ہے, آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ ریلیف اتنا چاہتے ہیں, کیسے کیلکولیٹ کیا؟ ہمیں بتاؤ.
अच्छा, सिंध में अगर फ्लड्स तो बेशक आ गए हैं तो हम समझते हैं कि गैस प्राइसेस उधर बढ़ गए हैं, मगर नॉन फ्लड एरियाज में गैस प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? वो कहते हैं हमें एक्सप्लेन करो कौन सा पॉइंट, कौन सा ये सेगमेंट है आईएमएफ का जो प्लान दिया हुआ है जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है इसलिए कि फ्लड्स आए हैं, वो भी इन्होंने नहीं बताए। हमें बताएं कितना फॉरेन एक्सचेंज आप चाहते हैं, कैसे कैलकुलेट किया है आपने, और फिर उन्होंने ये बात की है। देखिए मैं जो बता रहा हूं आपको, वो कह रहे हैं कोई आपको रहम नहीं, कोई मर्सी नहीं, कोई ये नहीं कि इसलिए कि आपके साथ ये हुआ है। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। हम आपको वही देंगे रिगार्डलेस ऑफ द फ्लड। हाँ, फ्लड के लिए हम और पैसे दे रहे हैं, हम 10 से 13 बिलियन देंगे, वो अलग है, मगर हम इसलिए कि आपके पास फ्लड हुआ है ये मतलब नहीं है कि जितने आपने वादे किए हैं उसको आप भूल जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप अपने पुराने बुरे आदतें पे आ जाएं। बीबी मैं आपको बताता हूं, 23 दफे हम आईएमएफ को गए हैं और 23 दफे हमने कोई सबक नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, खुदा के लिए बताएं। और ये औरत जो उधर इनकी रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में, उसने कह दिया है वी वांट टू प्रिजर्व इकोनॉमिक एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, जिस पे हमने एग्रीमेंट किया है। अगर आप हमें नहीं मदद करेंगे ये करने के लिए, अपने पुराने वादे पूरा नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे आपको कुछ। वो नहीं देंगे तो आप खत्म हो गए। दैट्स द एंड। और कोई नहीं देगा, ये मत समझे चीन देगा, चीन भी थक गया है। ठीक है, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। अपने नेट में पाकिस्तान की मईशत के बारे में तशवीश पर मबनी खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। इस हवाले से गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मईशत के बारे में तशवीश पर मबनी खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। अब स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% से बढ़ाकर 16% कर दी है, जो 24 बरसों की सबसे बुलंद सतह है। जबकि महंगाई की शरह जो अगस्त में 27% थी, अब 30% से बढ़ चुकी है। और यह सिर्फ स्टेट बैंक ने बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल के लिए शरह सूद 15 से बढ़ाकर 16% कर दी है, जो कि गुज़िश्ता 24 बरसों की सबसे ज़्यादा शरह है। तो इससे बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में कितनी मदद मिल सकती है, क्या समझते हैं आप? देखें इस वक्त दुनिया भर के अखबारात में ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्कस हो रही है। और मैं गुज़श्ता तकरीबन 15-20 साल के अरसे के अंदर अगर किसी एक सियासतदान को सच्चा समझता हूँ तो मिफ्ता इस्माइल। और मिफ्ता इस्माइल जो है वो उसने उस ज़माने में भी सच बोलता था जब वो शायद खाकान अब्बासी के साथ वज़ीर था, और अब भी वो सच बोल रहा है जब वो था। और आपको पता है कि बोलते बोलते कह दिया करता था यार मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं, मुझसे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, सिचुएशन है। उसका जो आज आर्टिकल है कंसिस्टेंट डाउनवर्ड स्लाइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उससे पूरे फैक्ट्स के साथ और बड़ी खुशदिली के साथ। और ये ना पीटीआई में कोई ऐसा बंदा है, ना नून लीग में ऐसा कोई बंदा है, ना मौलाना फजल रहमान, किसी में कोई ऐसा बंदा नहीं इस एक आदमी के जो कि नून लीग का है, जो भी है जिस तरह का भी बंदा। उसने कहा मसला सारा ये है कि अब 1950 से लेके अब तक आप अंदाजा करें, बल्कि 75 सालों के अंदर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिर्फ एक दफ़ा 3 सालों में सिर्फ वो है, वो सही रहा है। मतलब हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर थी, वरना हम तो बेसिकली इंपोर्ट्स के ऊपर चलने वाले लोग चलते चले आ रहे हैं। फिर उसने अपनी गवर्नमेंट की भी खराबियां बताई हैं कि हमने किस हद तक आर एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाई डेबिलिटी 38% टू 8.5% ऑफ द GDP, जब सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी अपनी बताई। फिर उसने यहाँ तक के उसने कहा है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक विच द PTI गवर्नमेंट हैंडल्ड क्वाइट वेल एंड IMF कंडीशनलिटी वर लिफ्टेड इवन एज द लोन केप्ट कमिंग। तो वो कहता है कोरोना ये भी उसने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। सिचुएशन ये है कि 8 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम आप खुद सोचें, सिचुएशन देखें तो मैं हैरान रह जाता हूं। आप मतलब 8 महीने में हुआ क्या? 8 महीने पहले आपका GDP ग्रोथ रेट 6% था, 2.3% पे आ गया।
آپ کا ایکسچینج تھا ریٹ تھا 182 تھا، اب 225 پہ آ گیا. آپ کی انفلیشن 12.7% تھی، 27.3% پہ آ گئے. آپ کا اس وقت فورن ریزرو 16 بلین تھے، اب 7 بلین پہ آ گئے. آپ کا پیٹرول پرائسز 150 تھا، 225 پہ آ گیا. 8-9 مہینے کے اندر ہوا کیا؟ ہوا کچھ نہیں. ہوا صرف یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ تھے وہ پاکستان کی اس گورنمنٹ کو کریڈیبل نہیں سمجھ رہے. جو ہلالی صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی کہ آئی ایم ایف جو ہے اب وہ دیکھ رہی ہے کہ کون سی ایسی گورنمنٹ ہوگی جو اپنی کنڈیشنلٹیز کو ہماری جو ہے ان کو نافذ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل نے پہلا کیا کام کیا تھا؟ اس نے سرمایہ داروں پہ ٹیکس لگایا تھا. 1.5 دن کے اندر واپس لیا ہے. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو سرمایہ؟ اچھا خود اس نے کہا بھی، اس نے کہا میری فیکٹری میں بھائی ٹیکس لگے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری فیکٹری میں، میں سب سے پہلے اپنی فیکٹری میں لگا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایکٹیو کام کرنا چاہتے ہی نہیں. پاکستان کے اندر اگر آپ نے اکانومی کو درست کرنا ہے تو پاکستان کے اندر آپ کو سرمایہ دار پہ ٹیکس لگانا پڑے گا. میں وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا مختلف قسم کے، ایشین ٹائمز کے بھی، اکانومکس کے بھی، وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں اتنا بڑا پراپرٹی کا جو سیکٹر ہے وہ، اور اتنا جس نے رینٹ، اتنا وہ ٹیکس فری ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہر دروازے کے اوپر 5 کروڑ کا پلاٹ ہے، یہ 5 کروڑ کی خبر ہے. یہ 20 کروڑ کا پلاٹ ہے، 20 کروڑ کی خبر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ بیٹھے، خود اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس نے لکھا ایشین ٹائمز نے، اس کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بیسس جو ہے کیا ہے؟ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز فلانا یہ، اس کے ساتھ ملتے ملتے دوسرے نکالا. اب آپ ہوتے، ہمارے دوست ہیں شاہد کاردار صاحب، اسٹیٹ بینک گورنر ہوتے، وہ لگے فائنانس منسٹر. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستان میں یہ جو قرضے پہ کرائے پہ مکان دیتے ہیں اس پہ ٹیکس سب سے کم ہے دنیا میں. آپ کے پاس 20 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے اور سال کا آپ 600 روپے ٹیکس دیتے ہیں. 20 کروڑ روپے کا گھر ہے، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ لیکن اس کو کہا جاؤ تم، اور اس نے استعفیٰ دے دیا. یہ ہے ہماری صورتحال. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، مہنگائی کی جو شرح اگست میں 27.3% تھی وہ بڑھ کر 30.16 کے ہند سے کچھ ہو رہی ہے. اگر آپ سے کچھ ٹیکنیکلٹی پہ بات کریں کیونکہ آپ ماہر ہیں معاملات کے، تو مہنگائی کی شرح ہوتی کیا ہے اور اس کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیے سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتی ہے، فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں، ایک باسکٹ ہوتی ہے جس پہ وہ لوگ جا کے پرائس کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس کیا نہیں ہے. دیکھیے ہمیں 2 سال کا ایک پلان چاہیے، مگر کوئی پارٹی نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے بزدل لوگ ہیں، ان کے پاس ہمت نہیں ہے، ان کو پتا ہے ان پاپولر ہوں گے، لہذا نہیں کرتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر پہلے آپ کو مثال کے طور پہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو ایک بڑی سخت بیماری ہے جس پہ ایمپیوٹیشن کا ضرورت ہے، جلدی کرو نہیں تو گینگرین وہ سپریڈ کرے گا. وہ نہیں کرتے، ہمت نہیں ہے ان میں. یہ جو بتایا ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ کہ وہ مفتاح نے ایک ٹیکس لگایا، دوسرے دن وہ دار سے فون آ گیا کہ وہ نکال دو ٹیکس پہ. 2 سال پلیز ریز ٹیکسز، کلیکٹ ٹیکسز کریں، آپ کر کے دیکھیں. پرواہ نہیں اگر آپ کو ایک شکست ہو گئی الیکشنز میں، ڈزنٹ میٹر. مگر ان لوگ یہ تیار نہیں ہیں، یہ چمٹے ہوئے ہیں پاور کو، اور کچھ نہیں ہے. نہیں تو آپ کبھی سمجھ سکتے لارجسٹ پارٹی، موسٹ پاپولر لیڈر 600 سیٹس وہ ریزائن کر رہا ہے اور یہ الیکشن کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے چمٹے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے بڑا آسان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنزمپشن کو کم کریں، بوروئنگ کو کم کریں اور بزنسز کو ٹیکس زیادہ کریں، مگر پھر ہوگا کیا؟ بزنسز بالکل لوگ کم خرچیں گے. جب کم خرچیں گے نوکری کم ہوگی، جب نوکری کم ہوگی مزری زیادہ ہوگا، لوگوں کو نوکری نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ریشننگ، آسٹیرٹی ہوگی. خدا کے لیے سمجھئے آپ کو یہ چیزیں کرنے پڑیں گے. ایک پلان آسٹیرٹی بجٹ ہوگا، اگر نہ ہو تو آپ کبھی نہیں نکلیں گے. 23 دفعے آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور 23 دفعے جائیں گے. ہم لوگوں کو پاکستان میں ہم کانفیڈنس کھو گئے، اپنے لیڈرشپ پہ، اپنے فائنینشیل ایکسپرٹس پہ کھو گئے. کیوں کھو گئے؟ اس لیے کہ کسی کے پاس ہمت نہیں ہے.
اگر یہ ایک آدمی آیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ ٹکے رہیں, ہاں ٹھیک ہے میرا پاپولیرٹی ہیمریجنگ ہے, کوئی بات نہیں, نکل جاؤں گا, کوئی بات نہیں, مگر اس ملک کو میں ٹھیک کروں گا, یہ ایسے اس قسم کا آدمی ہمیں چاہیے. وی آر ناٹ گیٹنگ اٹ. افسوس سے کہنا, اپنے ورلڈ کس کو نہیں پتا ہے کہ آپ کو امپورٹس کو کنٹرول کرنا ہے, ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کے پاس جانا ہے. آپ کو ملکوں کے پاس جا کے ڈیٹ اور انٹرسٹ مانیٹریم نہ صرف 1 to 1 ایک بند کمرے میں ان کے ساتھ بات کریں پلیز پلیز جیسے ہمارے پرائم منسٹر کرتے ہیں, آپ جائیں UN جنرل اسمبلی میں ریز کریں اور کہیں سود اور انٹرسٹ اور یہ مانیٹریم. آپ کو پتا ہے کووڈ پہ $17 ٹریلین امریکہ نے خرچ کیا ہے کووڈ پہ, ایک دمڑی نہیں دیا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو کووڈ کی جو یہ ہوئی تھی. بھائی you've got to have a grander idea. ادھر نہیں ہے, کوالٹی نہیں ہے لیڈرشپ میں. بالکل. جس آرٹیکل کا حوالہ ہم دے رہے ہیں اوریا صاحب, اس میں جو مفتاح اسماعیل انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر حکومت جلد بازیوں میں اقتدار میں آ کر بھی ملک کے لیے صحیح کام کرنے سے قاصر ہے تو اسے PTI یا کسی اور پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں ہم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. اس وقت سب ایک نسخہ دیا جاتا ہے ہر دفعہ, اور یہ نسخہ ہم گزشتہ 50 سال سے سنتے جا رہے ہیں. انٹرم گورنمنٹ بنا دو. انٹرم گورنمنٹ 50 لوگ ہیں اس ملک کے اندر, کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, کچھ اکانومسٹ ہیں, کچھ ریٹائرڈ جرنل ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, ان کو لا کے بٹھا دو. انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ انہوں نے کیا IMF کے ڈائریکٹر جنرل کو یہاں بٹھا کے اس نے فائنانس منسٹر لگ دینا, یا کوئی مطلب یہ ہے کہ ورلڈ بینک کا بندہ آ کے یہاں بیٹھ جائے گا, یا وہ وہاں سے بوریاں لے کے آ جائے گا, کہیں سے نکال لے گا, زمین میں دبا وغیرہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے, کہا جاتا ہے قومی حکومت بنا لیں. آپ کی قومی حکومت 13 پارٹیوں کی قومی حکومت تو بن چکی ہوئی ہے. بالکل. ایک عمران خان ہی باہر ہے, چلو بناؤ کرو کچھ. 14ویں پارٹی تو کوئی ہے ہی نہیں, صرف بینڈ پارٹی رہ گئی ہے نا. بینڈ پارٹی تو نہیں آئے گی گورنمنٹ. عمران خان نہیں ہے, 13 پارٹی کر لو قومی حکومت. کیا کیا؟ کچھ نہیں کر سکے. بنیادی طور پر ایک بات ہوتی ہے, کرائسس ٹائم کے اندر ہمیشہ پاپولر لیڈرشپ جو ہے نا اس کو لایا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جنرل یحییٰ خان جب 16 دسمبر ہوا نا, تو 17 دسمبر کو جنرل یحییٰ خان نے ایک آئین نافذ کرنے کی کوشش کی. تو ایک ہوتے تھے بریگیڈیئر FP علی, فرخ بخت علی. انہوں نے بھی ڈیزائن تیار کیا ہوا تھا, لیکن سمجھتے تھے کہ ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے جنرل گل حسن وغیرہ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ کرائسس یہ دوبارہ کلنگ آن کرنا چاہتے ہیں پاور میں, اور جنرل مٹھا اور یہ لوگ, تو ہم پاپولر کسی بندے کو لے آئیں, ورنہ قوم بڑی شکستہ ہے. تو اس وقت جنرل یحییٰ نے 4 گورنروں کو کیا فون. کیا مظہر تھا اس میں سندھ میں, اس کے بعد بلوچستان میں ریاض حسین تھا, ایک اور تھے رحمان گل تھا. تو تینوں نے نہیں اٹھایا. پنجاب میں جنرل لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے فون کیا, اس نے اٹھا لیا. اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ یحییٰ خان نے کہا. اس نے کہا کہ میرے گورنر, اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ کھڑے جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں اکٹھے. یحییٰ خان نے پوچھا کیا مانگتے ہیں؟ اس نے کہا تمہارا سر مانگتے ہیں. تو یحییٰ خان نے فون بند کر دیا. اس کے اوپر ان ساروں نے کہا دیکھو ملک کرائسس میں ہے, پاپولر لیڈر جو ہے وہ بچا سکے گا. بھٹو کو بلایا گیا, 20 دسمبر کو اس کو چارج دیا گیا, کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ نکال لے گا. 3-4 دن کے اندر وہ شکست کی صورتحال آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے محو ہونے لگی. لوگ کل گئے کہ چلو یار کچھ کر لے گا. پھر اس کے بعد اس نے آپ کو پتہ ہے ریفارمز کی, سارا کچھ کیا, سب کچھ چل پڑا, ایک ملک چل پڑا. کرائسس میں ہیں. اب لوگ اگر عمران خان سے اس وقت محبت کر رہے ہیں تو اس کو کیش کر لو کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس قسم کے ٹیکسز لگا لے گا. کچھ نہیں, چلو میں کہتا ہوں عمران خان نہیں آتا الیکشن کے اندر, شہباز شریف آ جائے, جو جیت کے آئے گا وہ کم از کم اور کچھ نہیں تجھے کہے گا کہ یار میرے لیے 1 سال سے سختی برداشت کر لو. نہ آپ ایگریکلچر ٹیکس لگاتے ہیں, نہ آپ پراپرٹی ٹیکس لگاتے ہیں, نہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں, نہ آپ جناب تو اپنا پیسے آنے جانے پر ٹیکس لگاتے ہیں. آپ کریں گے کیا؟ میرا جوتے خریدنے جاتا ہوں ٹیکس لگاتا ہے, میرے اوپر کتنا مجھے نکال لے گیا. ہلالی صاحب, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ پاپولر لیڈرشپ معاشی معاملات حل کر سکتی ہے ٹیمپریریلی؟ یس بالکل 100%. اور میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے, میں نے کہا یہ عمران خان آپ کا دشمن نہیں ہے. میں نے ایک اپوزیشن کو کہا, میں نے کہا یہ ملک کا احساسہ ہے. کیوں
اس لیے اس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. 2/3 میجورٹی دیں گے. اگر تم کہتے وہ 2/3 میجورٹی چھوڑو, اگر جیت بھی گیا ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو. اس پہ اس کے کندھے پہ سب چیز ڈالو اور وہ چیزیں کرو جو تمہیں کرنا ہے اور جو تمہارے پاس گٹس نہیں ہے, کریج نہیں ہے کرنے کے لیے, کرو. بھائی خدا کے لیے دونوں, تم دونوں ہیں یہ پاور کے, تم دونوں کیا کہتے ہیں انہیریٹر لوگ, کلیمنٹس ہیں. تو ایک ایک کو مدر کر کے دونوں بوجھ اٹھاؤ, ایک پہ نہ چھوڑو, دونوں پہ بوجھ اٹھاؤ, دونوں اٹھاؤ, ایک ملک کو نکالو اس کرائسس سے, اور اس کے بعد لڑو جیسے پالیٹکس میں لڑتے رہتے ہیں. ہلالی صاحب کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے, مجھے قطع کلامی کی معذرت. ناظرین نڈسکشن آپ نے سنی, اگلے ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.